अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आपके इल्म में है कि हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, MQM ने और इनके साथ दीगर छोटी जमातों ने मिलकर और सबसे बढ़कर लोगों को अगवा करके, तशद्दुद करके, लालच देकर, धमका कर आईनी तरामीम मंजूर कर ली हैं। सेनेट में 64 वोट दरकार थे, मगर इस हुक्मरान इत्तेहाद ने जो फॉर्म 47 के ज़रिए मारज़ वजूद में आए, उन्होंने 65 वोट लिए। एक वोट एक्स्ट्रा रखा गया कि अगर किसी का भी ज़मीर सेनेट में आकर अपने कोलीग्स को देखकर, अपने साथियों को देखकर, अपने अपोजिशन लीडर को देखकर ज़मीर की आवाज़ कुछ झंझोड़े, तो वो जाग जाएं और यहाँ आकर कह दें कि मैंने वोट नहीं देना। इसलिए हुकूमत ने प्रोग्राम बनाया था कि एक एक्स्ट्रा करें और एक दो उन्होंने पीछे हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर, यानी स्टॉक में भी बिठाया हुआ था, रिज़र्व में भी रखी हुई थी उन्होंने 2 सेनेटर्स तहरीक इंसाफ के, जिसमें डॉक्टर ज़रका और सेनेटर फैसल सलीम खान शामिल थे। ये दो वो गद्दार हैं जिन्हें तहरीक इंसाफ ने जितना नवाजा, जितनी इज्जत दी, ये उसके काबिल नहीं थे, और इन्होंने तहरीक इंसाफ के दिए हुए मैंडेट को, तहरीक इंसाफ की बख्शी हुई खिल्लत को, तहरीक इंसाफ की दी हुई इज्जत को इन्होंने मलिया मेट कर दिया चंद टकों के लिए। अब देखते हैं कि ये टके ये कब तक खा सकते हैं। और इसी तरह से कौमी असम्बली में भी इन्हें 224 वोट चाहिए थे, मगर वहाँ भी इन्होंने एक वोट एक्स्ट्रा लिया और 225 कौमी असम्बली के वोट इन्होंने हासिल कर लिए। किस तरह हासिल किए ये मैं पहले आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ। यहाँ भी इन्होंने 5 तहरीक इंसाफ के लोटों का वोट इस्तेमाल करवाया, और उन 5 लोटों के वोट में जिन्हें ये ढिठाई से, बेगैरती से, बेशर्मी से, बेहयाई से कौमी असम्बली के अंदर इन्होंने पेश किया, वो लोटे थे तहरीक इंसाफ के चौधरी इलियास, चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, जिसने भाई के खून का भी सौदा किया और तहरीक इंसाफ की दी हुई इज्जत को भी इसने मलिया मेट किया, औरंगज़ेब खिची और ज़हूर कुरैशी। इन 5 लोटों ने, इन 5 ज़मीर फरोशों ने तहरीक इंसाफ की पीठ में सरेआम छुरा घोंपा कौमी असम्बली के इजलास में। इन्होंने वोट अपना हुकूमत के पलड़े में डाला, और जो 4 लोग, जो 4 बेज़मीर लोग, जो 4 लोटे हुकूमत ने ख़रीद कर रिज़र्व में बिठा रखे थे लॉबीज़ में, उनमें शामिल थे तहरीक इंसाफ के वोटों से जीतने वाला मिकदाद हुसैन, ज़ैन हुसैन कुरैशी, असलम गुमन और रियाज फतियाना। ज़ैन कुरैशी ने अपने बाप के नाम को, अपने बाप की इज्जत को जिस तरह से मलिया मेट किया, वो भी आपके सामने है। वो शरीफ व नफ्स शख्स जो 1 साल से पाबंद सलासल है, जिसने हर तरह का जबर, जुल्म, फस्तायत को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया, उसके बेटे ने ज़रा सी भी तकलीफ़ को बर्दाश्त ना किया। देखें, ये हो गया, तहरीक इंसाफ तो 2.5 साल से इस जबर का शिकार रही है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है, जिसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बेशक मुश्किल के बाद आसानी है, इन्ना माल उसरी युसरा फ़इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। अब जितनी मुश्किलात तहरीक इंसाफ पर पड़नी थी वो पड़ चुकी हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल इनके पास अब रही नहीं है, इससे ज़्यादा तकालीफ अब हुकूमत के पास रही नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ के कायदीन को, तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को मज़ीद टॉर्चर करके
کچھ کروا سکیں، کچھ منوا سکیں۔ ان کے پاس جتنے ہتھیار تھے وہ سب انہوں نے آزما لیے، اور ہوا کیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تحریک انصاف مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ دیکھیں وہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ گیدڑوں کے ریوڑ کا لیڈر شیر کو بنا دیں تو سارے گیدڑ شیر بن جاتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر شیروں کے ریوڑ کا سربراہ اور رہنما اگر گیدڑ کو بنا دیا جائے تو وہ سارا ریوڑ گیدڑ بن جاتا ہے۔ ہم الحمدللہ، ہماری پاکستانی قوم الحمدللہ جس لیڈر کے پیچھے کھڑی ہے وہ شیر ہے۔ تو وہ آپ کو کبھی اس نے کہا بھی ہے کہ یہ 100 سال تک مجھے اگر جیل میں رہنا پڑا تو میں رہوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے پاکستانی عوام کو کبھی ان کا سر نگوں نہیں ہونے دوں گا، ان کا سر ہمیشہ فخر سے بلند کرتا رہوں گا، انہیں کبھی میں شرمندہ نہیں کروں گا، کبھی میں ڈیل کر کے جیل سے باہر نہیں آؤں گا، کبھی میں ڈیل کر کے ملک سے نہیں بھاگوں گا جیسا کہ یہ دوسری پارٹیاں کرتی رہی ہیں۔ تو اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشکل وقت آتے ہیں، وہ ہے نا کہ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں۔ تو آپ اس چیز کے اوپر آپ چلیں جو آپ کو آپ کے لیڈر نے کہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ قاضی نے اس حکومت کو تمام بیساکھیاں فراہم کی، تمام سہولتیں فراہم کی، راستے ہموار کر کے دیے۔ یہ جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں، اس کا مین جو وجہ ہے، جو روٹ کاز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ 63A والا فیصلہ ہے جو قاضی نے اس حکومت کے سامنے رکھ کر دیا۔ اصل میں اس نے فیصلہ نہیں دیا، قاضی نے اس حکومت کو عدلیہ کی آزادی پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دی۔ آزادی عدلیہ کی جس کے ساتھ اسے کھڑا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بدقسمتی سے عدلیہ کا سربراہ بنا دیا گیا تھا۔ اب اس کو کیسے بنا یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ افتخار چودھری نے ڈائریکٹ فائز عیسیٰ کو وکیل سے کوئٹہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا۔ آپ کو علم ہوگا کہ چونکہ وہ تمام ججز نے پی سی او کے تحت حلف لیا ہوا تھا پرویز مشرف کا، تو ان تمام کو پھر افتخار چودھری نے آتے ہی نکال دیا تھا، تو پھر وہاں پر کوئی جج موجود نہیں تھا۔ تو چودھری اعتزاز احسن کے کہنے پر فائز عیسیٰ کو جج بنایا گیا، نہ صرف جج بنایا گیا، اسے جسٹس بنا دیا گیا ڈائریکٹ۔ حالانکہ عام سے جسٹس کو کئی سال لگتے ہیں چیف جسٹس تک پہنچنے میں، لیکن اس کو ڈائریکٹ بنایا گیا، اور اس نے پھر جو آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ جو کھلواڑ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو فائز عیسیٰ کا ٹائم ہے، یہ جو ٹینیور ہے، یہ عدلیہ کی تاریخ میں سیاہ ترین باب ہوگا، یہ سیاہ ترین الفاظ میں اسے یاد کیا جائے گا جو اس نے عدلیہ کے ساتھ کر چھوڑا ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ اسے استعمال کیا گیا، اور قاضی صاحب کو استعمال کرنے کے بعد اب انہیں پھینک دیا گیا ہے۔ انہیں کس جگہ پھینکا ہے یہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ان کے ساتھ بہت اچھا ہوا، کیونکہ انہوں نے جو یہ 63A کا فیصلہ دیا، اس کے ذریعے لوٹوں کی خرید و فروخت کو کاروبار کی حیثیت مل گئی، لوٹوں کی خرید و فروخت کو جائز قرار دیا گیا، ارب روپے تک کی بولی لگی، اور انہوں نے اپنے ضمیر سریعام بیچے اور کچھ نے چھپ چھپا کر بیچے۔ میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں، پچھلی ویڈیو میں میں نے غلطی سے زرتاج گل صاحبہ کا نام بھی لے لیا تھا کہ وہ بھی بک گئی ہیں، تو وہ میں اپنی الفاظ واپس لیتا ہوں، وہ سلپ آف ٹنگ تھا، وہ میری غلطی تھی۔ زرتاج گل صاحبہ اس وقت تک ساتھ کھڑی ہیں، تو اس لیے وہ میں اپنی خبر کی تصحیح بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اب قاضی صاحب نے جو کیا، قاضی صاحب کو امید تھی کہ انہیں وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس لگایا جائے گا، مگر وہ نہیں ہو سکا۔ اب انہیں بدقسمتی سے جانا پڑ رہا ہے، لیکن وہ جانا نہیں چاہتے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا۔ اب قاضی صاحب جو سیٹ کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے آسانی سے جانے والے نہیں ہیں، یا تو انہیں کھینچنا پڑے گا
کھینچ کر الگ کرنا پڑے گا اس سیٹ سے۔ اور وہ جاتے جاتے کر کیا رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے اسسٹنٹ رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کے 8 ججز نے 12 جولائی کے فیصلے کی دوسری جو وضاحت جاری کی ہے، وضاحتی فیصلہ جو الیکشن کمیشن کے خلاف جاری کیا گیا، اور الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ آپ نے ہمارے فیصلے پر عمل کرنا ہے جو آپ کو کہہ دیا ہے، تو اس کے متعلق قاضی صاحب نے خط لکھا ہے اور اس میں کہا ہے کہ یہ وضاحتی فیصلہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے اوریجنل فائل کے بغیر کیسے جاری کر دیا، کیونکہ اوریجنل فائل قاضی صاحب نے اپنی دراز میں رکھ کر اسے لاک کیا ہوا تھا اور چابی بھی قاضی صاحب کی جیب میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ تو حال ہے، یعنی قاضی صاحب نے ایسے سمجھ لیا سپریم کورٹ میں جیسے کہ ان کو وراثت میں ملی ہوئی ان کی جائیداد ہے، اور فائل بھی جو کورٹ فائل ہوتی ہے وہ کوئی جج اس طرح سے اس کو لاکر میں نہیں رکھتا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ بینک کے کسی لاکر میں ہی رکھوا لیتے۔ تو اس طرح سے اب وہ یہ بھی کر گئے ہیں کہ یہ وضاحتی فیصلہ کیوں جاری کیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اصل میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ عدلیہ کی جو تباہی کی داستان ہے وہ تو 2022 سے شروع ہو گئی تھی، جب عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھے، کیونکہ جب تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجا گیا جس طرح بھیجا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، مگر اس کے بعد جو سپریم کورٹ نے بادل ناخواستہ اپنا حکم جاری کر ہی دیا تھا کہ الیکشن 90 دن کے اندر کروائے جائیں، تو اس پر سپریم کورٹ کو عمر عطا بندیال کو عمل درآمد کروانا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن اور اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت ہیلے بہانے سے اس حکم پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتی تھی، تو چیف جسٹس کا یہ کام تھا، یہ فرض تھا کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرواتے، زبردستی کرواتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دن ہمیں دیکھنے پڑے۔ 2-2.5 سال سے انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا، عوام کی حالت زار آپ کے سامنے ہے جو انہوں نے حالت کر دی ہے، اور جو انہوں نے انسانی حقوق کے ساتھ کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں آگے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا، کیا کیا۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پر آپ کو اتنا زیادہ بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ اس جگہ مارنا ہے لے جا کر تحریک انصاف کو جہاں پانی بھی نہیں ملے گا۔ وہ ٹال مٹول سے کام کرتے رہے اور ان تحریک انصاف کو قائل کرتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور میں نے یہ چیز ختم کروا دی اور میں نے وہ چیز ختم کروا دی، اور مزید ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم نہ گئے، اگر ہم پارلیمنٹ کے اجلاس میں شامل نہیں ہوتے تو تب بھی حکومت کے پاس اتنی اکثریت ہے کہ وہ آئینی ترامیم منظور کروا لیں گے۔ تو جناب میں اس بات سے اختلاف کروں گا، اس لیے کہ اگر مولانا کے 5 سینیٹرز ووٹ نہ دیتے تو حکومت کے پاس یہ اکثریت نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ تحریک انصاف کے 2 انہوں نے توڑے اور 2 انہوں نے اختر مینگل صاحب کے توڑے ہیں سینیٹرز، تو یہ 4 بنتے ہیں، تو اس طرح سے بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اگر مولانا صاحب اسٹینڈ لے لیتے، وہ کہہ دیتے، وہ چونکہ وہ کہتے رہے ہیں کہ یہ حکومت اللیجیٹمیٹ ہے، ناجائز ہے، یہ فارم 47 کی ہے اور ان کی ہم بدماشی نہیں چلنے دیں گے، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ all that glitters is not gold۔ اس کے بدلے میں پورے پاکستان میں مولانا کی جو شہرت ملی انہیں اسی چیز سے، تحریک انصاف کی وجہ سے، تحریک انصاف نے بے شمار تعریفیں کی، اور ہوا کیا؟ ہوا وہی، اور انہوں نے جو مسودہ منظور کروایا ہے وہ مسودہ نہیں ہے جو مولانا صاحب کہتے رہے کہ یہ میرا مسودہ ہے۔ مولانا صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ ہم حکومت کے مسودے پر نہیں گئے، ہم حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو اپنے مسودے پر لے کر آئے ہیں، تو یہ غلط بیانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ حکومت نے کس کس کے ساتھ دھوکہ کیا، مولانا صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا یا مولانا صاحب آن بورڈ تھے، کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو رہا ہے، اور اس سے مزید برا ہو نہیں سکتا۔ آگے میں آپ کے رکھوں کہ جہاں تک تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا، جو لوگ بک گئے تو بک گئے، جن لوگوں کی قربانیاں ہیں انہیں بھی اگر یاد نہ کیا جائے تو یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ دیکھیں عادل خان بازئی
کے ساتھ بہت ظلم ہوا، ان کے پلازا کو ایک کو توڑا گیا اور ایک کو توڑنے کے لیے حال ہی میں مشینری وہاں سامنے کھڑی کر رکھی ہے اس فسطائی حکومت نے، اور وہ ڈٹے رہے۔ اسی طرح سے چودھری امتیاز صاحب ہیں، سعد اللہ بلوچ صاحب ہیں، جاوید وڑائچ ہیں رحیم یار خان سے، یہ وہ لوگ تھے جو ڈٹ کر کھڑے رہے۔ اور اب جو انہوں نے اور اس میں واردات ڈالی ہے وہ یہ تھا کہ آئینی بینچ بنا دیے جائیں، اور آئینی بینچ حکومت کی مرضی سے پارلیمانی کمیٹی بنائے گی، اور یہ جو تمام حکومت کے خلاف جو مسئلے ہوں گے، جو کیسز ہوں گے، جو رولے ہوں گے، وہ آئینی بینچ سماعت کرے گا، اور اس آئینی بینچ میں اکثریت حکومت کی ہوگی۔ تو اس سے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں بھی نہ دی جائیں اور اپنی حکومت کو مزید طول دیا جائے۔ اب اس میں جو باتیں آ رہی ہیں لیگلی طور پر، یہ آئینی ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائیں گی، اور امید ہے کہ اگر قاضی صاحب جیسا کوئی اور وہاں موجود نہ ہوا تو اس کا فیصلہ اچھا آنے کی امید ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، آپ کے سامنے رکھیں گے جو بھی صورتحال ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔